नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलादिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस का बेपाया लुत्फ़ और एहसान है कि मिसरत करीम में जुम्मतुल मुबारक के फ़ैज़ व बरक़ात हासिल करने की खातिर अपने घर में आने की तौफ़ीक़ बख्शी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के जुम्मतुल मुबारक को हमारे लिए और इस मस्जिद के तमाम उन जमातियों के लिए जो दूर दूर से नमाज जुमा अदा करने के लिए तशरीफ़ लाते हैं और इस मुल्क के लिए, आलम इस्लाम के लिए अमन का, कामयाबी का बाइस बनाए। सामिन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि माह रबीउल अव्वल शरीफ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत का महीना उम्मत मुस्लिमा पर साया की गन है। हुजूर की आमद की बरक़ात जो 14 सदियाँ पहले सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत के वक्त हुई, इस रूए ज़मीन पर कहत था, बदअमली थी, बदनज़मी थी, बदकारी थी, हसद था, बुग़्ज़ था, कीना था, अदावतें थी, इंतकाम था। वो सारी अदावतें ख़त्म हो गई, सारे इंतकाम ख़त्म हो गए, नफ़रतें मोहब्बतों में बदल गई, इंतकाम भाईचारे में बदल गया, संग दिल रहम दिल हो गए, रहज़न रहबर बन गए। जिनके किरदार को देखकर जानवर शर्म करते थे, उनको जिब्रील झुक के सलाम करने लग गया। ये सब कुछ तब्दीली कैसे आई? ये मेरे मुस्तफ़ा की विलादत के सदक़े। 360 बुतों का जो घर बन चुका था बैतुल्ला, अब खुद अंदाज़ा करें कि ये रब की हिकमत तो याद देखें कि उसका घर है, कई सालों से उस घर में बुत हैं। अल्लाह के घर में बुत थे ना, वो पहले नहीं ख़त्म कर सकता था, कादिर था, लेकिन उसने सब कुछ रब ने बर्दाश्त किया। फरमा क्योंकि यार की विलादत की बरकत दिखानी। ये फरमाइए बुत गदा रहें, इसमें बुत पड़े रहें। फरमा बुत उस वक्त निकलेंगे जब महबूब दुनिया में जलवा डाले, लोगों को दिखाए ना कि महबूब की विलादत की बरकतें कैसी होती हैं। मखलूक का हाथ में यार मरती रही, वो बेपरवाह है, वो बेपरवाही का इजहार करता रहा। अल्लाह समद, वो बेपरवाह रहा। परवाह कब की? जब मुस्तफ़ा आए, उसकी सारी रहमतें मुस्तफ़ा की विलादत की तरफ मुतवज्जे हो गई। हाँ जी, रहमतों का नज़ूल शुरू होना हो गया कि कहत साली को अल्लाह ने सब्ज़े में बदल दिया, नफ़रतों को अल्लाह ने मोहब्बतों में बदल दिया। फरमाया कि यकायक क्या तब्दीली आई कि देखते ही देखते वही मक्का था, वही शहर था, उसी मक्के से फिर अबू बकर निकले, उमर बने, बिलाल आए, फिर ऐसी बहार आ गई। तो आज तक मक्के को देख लें कि आज आप जो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सुनते हैं, यहाँ शिर्क और कुफ्र की सदाएं आती थी। मेरे मुस्तफ़ा की विलादत के बाद ऐसी तब्दीली आई कि पूरे जहान को मेरे रब की रहमत ने अपनी आगोश में ले लिया। तो वो बरकतें जो उस वक्त नाजिल हुई मुस्तफ़ा की विलादत के वक्त, वो नज़ूल फिर रुका नहीं। 14 सदियाँ हो गई, फिर मुस्तफ़ा की विलादत की बरकत ऐसी नाजिल हुई कि ज़मीन से फिर ऊपर नहीं गई। तो आज भी उस विलादत की बरक़ात जो मिलाद बनाने वाले हैं या
میلاد میں آنے والے ہیں ان سے پوچھ کر دیکھیں۔ یہ بات اکثر میں اسی ربیع الاول میں ہر جگہ پہ یہ رپیٹ کرتا رہا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد منانے والا، اس کو آپ لاکھ دلائل دیں، سارے پاکستان کے مولوی اکٹھے ہو جائیں، سارے پاکستان کے شیخ الحدیث اکٹھے ہو جائیں، سارے پاکستان کے مفتیان کرام اکٹھے ہو کے جو میلاد کو شرک کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، اس کے پاس چلے جائیں، قرآن و حدیث کی گاڑیاں بھر کے لے جائیں، اسے سمجھائیں، ایک مہینہ تک بیٹھے رہیں رات دن، اللہ کی عزت کی قسم اس کی محبت میں لغزش نہیں آئے۔ جس نے لذتیں دیکھی ہیں نا میلاد کی، آپ کی دلیل سے اسے کوئی غرض نہیں۔ جس نے میلاد کی مٹھاس دیکھی ہے، تمہیں کیا پتا کہ وہ میلاد منانے والے کو رات کس طرح رب کی محبت اور مصطفیٰ کی قربتیں ملتی، وہ کس طرح محظوظ ہوتا ہے میلاد کے بعد۔ وہ جو لذت کبھی دیکھا یار، اپنے بیٹے کی شادی پہ بندہ بیٹھا ہے تو پہلے 100 چکر لگاتا ہے، 10 چکر دن میں لگا لیتا ہے گوشت والے کے پاس، یار تو نے گوشت ٹائم پہ دینا، 10 چکر لگا دیتا ہے وہ لائٹ والے کے پاس، تو نے لائٹنگ کرنی، 10 چکر لگا دے ٹینٹ والوں کے پاس، یار ٹینٹ لے کر آنا، وہ 10 چکر لگاتا ہے، اور شادی کے بعد پھر وہی 10 چکر لگاتے ہیں، وہ ملتا ہی نہیں۔ گوشت والا بار بار آ رہا ہے، وہ یار میرے پیسے دے دے، وہ چھپا ہوا ہے جی، اس کے دروازے پہ لوگ بیٹھے ہیں، وہ مل نہیں رہا۔ بیٹے کی شادی ہے، خوشی ہے، اس کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا ہوا یار، کیوں پریشان ہے، کیوں ٹینشن میں ہے؟ دیکھا ہوگا بڑی ٹینشن سے، کیا ہوا؟ شادی کی ہے جی بیٹے کی، اولاد کی شادی کی، وہ یار شادی میں تو خوش ہونا چاہیے، کہتا ہے یار خرچہ ہوا ہے، وہ خرچے کو ٹینشن میں بدل دیتا ہے، اسے ٹینشن ہوتی ہے خرچہ کرتے ہوئے۔ کبھی میلاد منانے والے کو جا کے ملے تو سی یار میلاد کے بعد، اس کی چہرے کی تازگی دیکھیں، اس کے ایمان کا نور دیکھیں، اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں، وہ خوشی سے روتا ہے، کہتا ہے یار اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے محبوب کے میلاد منانے کی توفیق عطا کی۔ وہ خرچہ کر کے بھی کہتا ہے، بیٹے کو بٹھاتا ہے نا، کہتا ہے بیٹا بڑا خرچہ کیا ہے تیری شادی پہ، ایسے ہے نا کہ میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کر تیری خوشی کی ہے۔ بیٹے کو کہہ رہا ہے، اس کی اوقات سے بڑھ کر بتا رہا ہے کہ ایک تانا دے رہا ہے کہ تیری اوقات نہیں تھی جتنا میں نے خرچ کیا ہے۔ کبھی میلاد والے سے پوچھے نا، وہ میلاد پہ سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، بس جان نہیں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی وہ سب کچھ کر کے بھی کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، یہ سب کچھ جو ملا ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ مجھے ملا۔ تو یہ محبت ہی ایسی ہے۔ تو ہم نے پچھلے جمعہ المبارک پر ایک موضوع کو ہم نے روکا تھا، آج اس کا ہم اگلا حصہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کو آگے چلاتے ہیں۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ حضور کے نور کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو شان عطا فرمائی، جہاں سے بھی گزارا نا یکتا بے مثل اور بے مثال ہو گیا، کوئی مثل ہی نہیں ہے میرے مصطفیٰ۔ حضور کی بشریت کی کوئی مثال نہیں، حضور کی نورانیت کوئی مثال نہیں، حضور کے شہر کی کوئی مثال نہیں بابا، حضور کے صحابہ کی کوئی مثال نہیں، حضور کی امت کی کوئی مثال نہیں۔ ہر طرح سے اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یکتا، اچھوتا، یگانہ، بے مثل اور بے مثال بنایا ہے۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ کے نور کو اللہ نے جو منتقل فرمایا وہ بھی بے مثل اور بے مثال طریقے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی سے لے، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب چلتے تھے تو آپ کو پیچھے سے لوگ، آپ کی پشت میں تھا، وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور رکھا، سلام ہوتے تھے۔ عرض کیا باری تعالیٰ یہ کس چیز کے سلام ہے؟ فرمایا ہم نے تیری پشت میں نا اپنے محبوب کے نور کو رکھا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ ہو تیرے حبیب کا نور میری پشت میں ہو، یہ میرا ادب گوارا نہیں۔
اس کو سامنے رکھ تاکہ فرشتے سامنے آ کے سلام۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں وہ نور رکھ دیا۔ پھر سامنے آدم علیہ السلام جاتے، فرشتے سلام کرتے، پھر جب سلام دیکھتے نا تڑپ بڑھتی گئی کہ مولا وہ نور میری پیشانی میں ہے، میں دیکھ تو نہیں سکتا نا، وہ میرے کسی ایسے عضو میں رکھ دے جس کو میں دیکھ بھی تو سکوں نا، اس نور کی ایک جھلک تو دیکھوں جس نور کو فرشتے سلام کرتے ہیں صبح شام۔ تو اللہ نے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ناخنوں میں وہ نور رکھا، تو جب وہ چمک مصطفیٰ کے نور کی ناخون میں آدم علیہ السلام نے دیکھی تو بے ساختہ آدم علیہ السلام سے رہا نہ گیا، تو آدم علیہ السلام نے چوم کے نہ آنکھوں پہ رکھ دی۔ اللہ نے فرمایا آدم تیری ادا ہمیں بڑی پسند ہے۔ یہ ناخون جو ہے نا، ناخون یہ جنتی لباس کی نشانی۔ جب آدم علیہ السلام نیچے اترے، جنتی لباس اتار دیا گیا اس گندم کھانے کی وجہ سے، تو آ کے پھر دنیاوی لباس میں ملبوس ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر جنتی لباس کے ناخون رکھ۔ کتنا خوبصورت ہے نا، اس جیسا جتنا کالا رنگ کا ہو یار اس کے ناخون کالے نہیں ہو، کیونکہ یہ جنت کے لباس کی نشانی اللہ نے علامت رکھی ہے کہ فرمایا اس کو دیکھتے رہیں اور تمہیں پتہ چلے۔ یہ تو ایک جھلک ہے نا جنتی لباس کی، تو جنتی لباس کا خود کلر کیسا ہو۔ حدیث میں آتا ہے جیسے کہ حوریں 70 لباس پہنے گی اور 70 لباسوں کا 70 کلر اس کے سامنے نظر آئے۔ تو آدم علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہوتا ہوا، تو حضرت اللہ نے آدم علیہ السلام کو نا، یہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں تھا کہ بہن بھائی سے نکاح جائز تھا، کیونکہ آدم کی ہی نسل تھی اور کوئی انسان تھا نہیں، لہذا قانون یہ بنا کہ جو ایک بطن سے ایک حمل سے پیدا ہوتے ہیں ان کا آپس میں نکاح نہیں ہوگا، جو دوسرے حمل سے پیدا ہوتے تھے بیٹی بیٹا وہ اور پہلے حمل والے آپس میں نکاح ہوتا تھا، اور ایک حمل سے بیٹی اور بیٹا پیدا ہوتے اور دوسرے حمل سے بیٹی بیٹا، یہی یہ سلسلہ چلتا رہا۔ جب حضرت شیش علیہ السلام آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں وہ پیدا ہوئے تو وہ اکیلے پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ پہلے بیٹی بیٹا اکٹھے پیدا ہوتے تھے، یہ اکیلا شیش کیسے پیدا ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آدم بات یہ ہے کہ اس شیش کی پیشانی میں ہم نے اپنے حبیب کا نور رکھا، اکیلے اس لیے پیدا کیا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم یار کے سامنے کوئی بیٹھ کر یہ دعویٰ کر سکے کہ میں آپ کی طرح ہوں، میں آپ کی مثل ہوں۔ ہم نے ہر جگہ پہ کیونکہ محبوب کو بے مثل بے مثال بنایا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جب یار پیدا ہو ان کے ساتھ کوئی بیٹی پیدا ہو، یہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں تھا کہ ہم نے یار کو کیونکہ ہر جگہ پہ یکتا بے مثل بے مثال بنا، اس لیے شیش علیہ السلام کو اللہ نے اکیلے پیدا فرمایا، اور شیش علیہ السلام کی پیشانی میں نور تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو یہ وصیت بھی فرمائی تھی، بیٹا میں نے گندم کھائی 300 سال، پھر میں اللہ سے معافی مانگتا رہا، میرے رب نے میری معافی 300 سال تک قبول نہیں فرمائی۔ پھر میں نے ایک دن سوچا کہ جب میں نے آنکھ کھولی عرش کے پائے پہ اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کے درختوں پہ دیکھا، پتوں پر یہ نام اکٹھے لکھا ہوا تھا، میں نے حوروں کی پلکوں پہ دیکھا یہ اللہ کے ساتھ اس محبوب کا نام لکھا ہوا تھا، میں نے جہاں بھی دیکھا جنت کے دروازوں پہ دیکھا، دہلیزوں پہ دیکھا یہ نام اکٹھے لکھا ہوا ہے۔ تو ایک دن میں نے بیٹھ کر نہ اپنے رب کو اپنے حبیب کے نام کا وسیلہ دے دیا، میرے رب نے فرمایا کہ آدم 300 سال تو معافی مانگتا رہا، پہلے دن ہی یار کا وسیلہ دیتا تجھے 300 سال رونا نہ پڑتا، ہم پہلے دن ہی تیری توبہ کو قبول فرما لیتے۔ فرمایا شیش بیٹا کہیں وقت آ جائے تو محبوب کا وسیلہ دے دینا رب کی بات۔ یہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پشت میں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے،
اور جو سیکنڈ لاسٹ بیٹا تھا نا حضرت قیدار، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جو 11ویں بیٹے تھے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور بنی اسماعیل سے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر پیدا ان کی اولاد سے، ان کو بنی اسرائیل کہتے ہیں کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ لقب عطا فرمایا اور شان عطا فرمائی، جتنی بھی اولاد آئی حضرت اسحاق علیہ السلام کی، جتنے بھی پیغمبر آئے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت بنی اسرائیل، یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام عبادت فرما رہے تھے، اپنے بیٹے حضرت یعقوب کو پہرے پہ کھڑا کر دیا، بیٹا باہر رکنا ہے کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا تاکہ میری عبادت میں کوئی خلل نہ آئے۔ تو جبریل امین نہ بشری لباس میں آیا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے روکا، نہیں پتہ چل سکا کہ یہ جبریل ہے، جو روکا آپ اندر نہیں جا سکتے، بابا عبادت فرما رہے، نہیں جانے دیا، تو تھوڑا سا آواز اونچی ہوئی، جبریل نے کہا نہیں جانا ہے، وہ امتحان تھا، ایک دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی اپنے بابے کی خدمت کرے۔ تھوڑا سا آپ نے آواز اونچی کی، نہیں میں نے جانا ہے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں جانے دینا۔ تو جب بات آواز اونچی ہوئی تو حضرت اسحاق علیہ السلام باہر نکلے، دیکھا تو جبریل کھڑے تھے، کہا کہ جبریل بیٹا ہے پہچان نہیں سکا، میں معذرت کرتا ہوں۔ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا نہیں حضور، بات یہ نہیں تھی، ہم امتحان لینے آئے تھے، آپ کا بیٹا کامیاب ہو گیا ہے، لہٰذا اللہ کی طرف سے اس کا ہم لقب رکھتے ہیں اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے، کہ اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا، کہ فرمایا اگر یعقوب کامیاب ہو جائے تو اس کا ہماری طرف سے لقب دے آنا ہے کہ اسرائیل، یعنی اسرا مانا اللہ، بندہ، ایل مانا اللہ یعنی اللہ کا بندہ، اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، تو ہماری طرف سے یہ لقب ہو گیا۔ تو پھر آپ کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، یعنی اسرائیل کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، جتنے پیغمبر آئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب کے سب حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے ہیں، اور آخر میں جو نبی آئے ہیں وہ ایک ہی نبی تھے، نبی آخر الزمان، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اسحاق علیہ السلام کو نبوت کی لین دے دی، اسحاق علیہ السلام کی نسل کو ساری نبوت دے دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سمیت ساری نسل جو ہے نا نبوت کی وہ اسحاق کی اولاد سے آئی۔ باری تعالیٰ اسماعیل تیرے حبیب کے نور کا امین ہے، اس کی اولاد سے صرف ایک پیغمبر، فرمایا یہی تو دکھانا تھا نا کہ سارے پیغمبر ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی زلف کا بال ایک طرف، سارے پیغمبر مل کر بھی میرے مصطفیٰ کا مقابلہ، دیا ایک ہے لیکن سب سے افضل و اعلیٰ۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں جب یہ نور آیا تو آپ جانتے ہیں کہ اسی نور کو پھر بے آب و گیا میدان میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جا کے مکہ المکرمہ، جہاں آج بیت اللہ لک و دک صحرا تھا، یہاں زمین میں بھی پانی نہیں، کہیں کنویں ہوں کہیں چشمے ہوں تو وہاں پرندے ہوتے ہیں، وہاں کوئی پرند بھی نہیں تھا۔ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکے میں بچپن میں آ گئے اپنی والدہ کے ساتھ، پھر وہ مکہ آب زمزم کی وجہ سے آباد ہو گیا، جو بھی لوگ وہاں سے قبیلے سے آتے پانی آب زمزم کا پیتے، بھوک بھی مٹا دیتا، پیاس بھی مٹا دیتا۔ یہ واحد کائنات میں ایک مشروب ہے، پانی ہے، جو بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے۔ دنیا کا کوئی مشروب ایسا نہیں ہے جو بھوک مٹا سکے، آب زمزم شریف واحد پانی ہے جو بھوک بھی مٹاتا ہے اور پیاس بھی مٹاتا ہے۔ جو بھی آتا قبیلہ وہاں سے گزرتا، جو بھی آب زمزم شریف پیتا، پانی میٹھا نظر آتا، تو وہاں اماں جان کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کو وہ ڈیمانڈ کرتے، گزارش کرتے، امی اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں اپنے ڈیرے لگا لیں، ہم اپنا گھر بنا لیں۔ تو یہ اسی آب زمزم کی وجہ سے پھر مکے کی آبادی شروع ہو گئی۔
آپ فرماتے تھے کہ یہ آب زمزم پر ہمارا حق ہوگا، فرمایا تمہارا حق نہیں ہوگا، لیکن ہم آپ کو یہاں مکان بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ مکان بنتے رہے، کعبہ آباد ہوتا رہا، مکہ شہر آباد ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ بیت المقدس میں رہتے، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ میں رہتے تھے، اور ادھر نہیں آ سکتے تھے کیونکہ ادھر اللہ نے پابندی لگا دی تھی۔ فرمایا کہ اسماعیل ابراہیم جس طرح میری سارہ کہے گی نا اسی طرح تو نے کرنا۔ حضرت سارہ نہیں آنے دیتی تھی، حضرت سارہ روک دیا کہ ابراہیم آپ نے نہیں جانا، تو آپ فرماتے کہ بیٹا ہے میرا، اللہ فرماتا تھا نہیں جس طرح سارہ کہے گی اسی طرح کرنا ہے۔ تو کافی عرصہ ہو گیا، جوان ہو گئے، شادی ہوگی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ ایک دن نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ سارہ اسماعیل کو دیکھے بہت عرصہ ہو گیا ہے، یہ تو باپ ہی جانتا ہے نا کہ بیٹے کی محبت دل میں کتنی ہے۔ یاد رکھیں میری بات، یہ نوجوان بیٹھے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم سے باپ اظہار نہیں کر سکتا، ماں اظہار کر دیتی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ماں کی محبت زیادہ ہے۔ آپ کبھی باپ کو اکیلے بٹھا کر نہ پوچھیں تو صحیح کہ بابا آپ مجھ سے کتنی محبت کریں۔ اپنے باپ کے محنت کو دیکھیں کہ باپ جو بوڑھا ہو رہا ہے نا، یہ باپ کمانے کے لیے بوڑھا نہیں ہو رہا، یہ آپ کی محبت نے باپ کو بوڑھا کر دیا، آپ کے ناز نخروں نے باپ کو بوڑھا کر دیا۔ بیٹا سانولے رنگ کا ہو، بیٹا ان پڑھ ہو، بیٹا خدا نہ خواستہ معذور بھی کیوں نہ ہو، معذور ہوگا باپ کے دل میں محبت بڑھ جائے گی، باپ کی محبت بڑھتی رہتی ہے جی۔ معذور بیٹا ہو، چلو سانولے رنگ کا ہو بیٹا، باپ کی محبت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مجھے بتائیں کہ بیٹا اسماعیل جیسا ہو، جس کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہو، تو پھر اس بیٹے کی محبت ابراہیم علیہ السلام جیسے باپ کے دل میں کتنی ہو۔ تو کہا سارا اگر آپ اجازت دیں تو ایک دفعہ میں اپنے اسماعیل کو ملنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو سارا نے اجازت دے دی، کہا ٹھیک ہے، شرط یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے، وہاں قیام نہیں کرنا، وہاں آپ نے رہنا نہیں، گھوڑے سے نیچے نہیں اترنا، سواری سے نیچے نہیں اترنا، جائیں گے ملیں گے واپس آ جائیں گے۔ فرمایا سارا قبول ہے مجھے، بس میں چاہتا ہوں ایک دفعہ میں اسماعیل کو دیکھوں۔ وہ اسماعیل کو تو دیکھنے کا بہانہ بنا رہے تھے، حقیقت میں تو ابراہیم اس نور مصطفیٰ کو دیکھنا چاہتے تھے جو بچپن سے دیکھ چکے تھے، مصطفیٰ کا نور حضرت اسماعیل کے بچپن سے خوشخبریاں مل چکی تھی کہ یہ اسماعیل میرے محبوب کے نور کا امین ہے۔ تو کیسے برداشت کر سکتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ مصطفیٰ کے نور کو کیوں نہ دیکھوں؟ اجازت مانگی کہ بیٹے کو بھی دیکھ لوں گا، ساتھ مصطفیٰ کے نور کو بھی دیکھ لوں گا۔ بیت المقدس سے چلے، بیت اللہ شریف پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اسماعیل علیہ السلام نہیں تھے، آپ کی بیگم نکلی، آپ کی زوجہ نکلی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا اسماعیل کہاں ہے؟ بابا وہ شکار کھیلنے گئے۔ اچھا کب آئیں گے؟ کوئی پتہ نہیں کب آئیں گے۔ آپ نے فرمایا اچھا بیٹا، جب بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہو نے دیکھا نا، وہ پہچان نہ سکی، اندازہ نہ کر سکی، حالانکہ مسافر ہوتے ہیں، مسافر کو دیکھ کر جتنا بھی کوئی سنگ دل ہو پانی پوچھ لیتا، اس نے پانی تک بھی نہ پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام تکتے رہے کہ یہ میرے بیٹے کی زوجہ ہے، میرے بیٹے کی اہلیہ ہے، اور اسماعیل کی پیشانی میں میرے مصطفیٰ کا نور ہے، اس کے پاس اتنا بھی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مجھے پہچان سکے۔ جب یہ اپنے سسر کو نہیں پہچان سکتی، اس کی پہچان اسے نہیں ہے، نور مصطفیٰ کی پہچان کیسی رکھتی ہو؟ آپ نے دل میں سوچا یہ میرے محبوب کے نور کی امید نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا بیٹا امتحان شروع کر دیا، بیٹا بتا کہ گزر اوقات کیسی ہو رہی؟ کہا کہ بابا نہیں ہو رہی ہے، غربت ہے، ناداری ہے، مفلسی ہے، شکار کھیلنے جاتے ہیں مل جاتا ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا تو صبر کر لیتے ہیں، حالات بہت مشکل سے گزر رہے ہیں۔
अच्छा जी। फरमाया कि फिर सुन, जब इस्माइल आए ना तेरा खामन, उसको मेरा पैगाम देना कि तेरी दहलीज मुझे पसंद नहीं आई, इस दहलीज को बदल दे। औरत थी, ना पता चला ये कौन खड़ा है, किस राज की बातें कर रहा है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वापस आए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। वादा किया था ना कि नहीं रुकूंगा, नहीं बैठूंगा, मिल के आ जाऊंगा। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब वापस आए ना, तो आते ही अब्बा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ये कैसे हो सकता है कि बेटे को खबर ना हो बाप की मोहब्बत, आते ही आज दरो दीवार बता रहे थे कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को कि आज वालिद की शफकत का यहाँ फेरा हो गया। दरो दीवार रोशन नजर आए, आते ही माहौल बदला बदला देखा, हर तरफ से मोहब्बतों की एक फिजा छू रही है। तो आते ही पूछा बेगम से, कहा कि बेगम बताओ कोई आया था? फरमाया हाँ एक बाबा आया था, सफ़ेद दाढ़ी थी। तो जब सफ़ेद दाढ़ी का नाम लिया, आपने पहचान लिया कि लगता है कि आज बाबा आए थे। ये नसीर फरमाते हैं ना कि रास्ते साफ बताते हैं कि आप आते हैं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, हमको आसार बताते हैं कि आप आते हैं। फरमाया शक्ल कैसी थी? ऐसी शक्ल थी। फरमाया नक्शनान कैसे थे? ऐसे थे। अमामा कैसा था? जब सब कुछ पूछ लिया ना, आप जान गए कि आसमान की तरफ मुंह किया कि बारी ताला बाबा भी आया और मुझे किस्मत में बाबे का दीदार भी नसीब ना हुआ। कहा अच्छा कोई पैगाम, कोई मैसेज? जी पैगाम भी दिया है। फरमाया उसको बिठाया? जी नहीं बिठाया। पानी पेश किया? नहीं पेश किया। खाना पेश किया? नहीं पेश किया। घर नहीं लेकर आई? नहीं लेकर आई। आहबरी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। फरमाया चलो ये बता कोई पैगाम, कोई मैसेज बाबे ने दिया है? फरमाया हाँ एक मैसेज दिया था कि हाँ जब इस्माइल आए ना उसे कहना कि तेरी दहलीज जो है वो मुझे पसंद नहीं है, इसको बदल दे। आपने आहबरी फरमाओ बदबख्त खातून, ये जो नूर मुस्तफ़ा देख रही है ना, ये मेरे महबूब का नूर है और मेरा बाबा आया था देखने के लिए, हिफाजत के लिए। तू इस काबिल नहीं है, लिहाजा दहलीज से मुराद दहलीज नहीं है, तू है। जा मैं तुझे तलाक देता हूं, मेरे में घर के रहने के तू काबिल ही नहीं। तलाक देके इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां से मेरे रब ने भेजा। फरमाया कि इब्राहीम जा, नूर मुस्तफ़ा जलवागर है इब्राहीम इस्माइल की पेशानी में, और औरत ऐसी आ गई है जो मेरे महबूब के नूर की अहलियत नहीं रखती, सलाहियत नहीं रखती, जाके बदल के ले आ। तो कैसे हिफाजत करे? मेरे रब ने बैतुल मुकद्दस से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेज के वो औरत को हटवाया। तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ अरसे के बाद हज़रत सारा से फरमाया कि सारा तू जानती है कि इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम मिला नहीं था, नहीं मिल सका, अगर इजाज़त दे तो मैं एक बार फिर जाऊं। उन्होंने कहा जी हाँ आप जा सकते हैं, लेकिन शराइत वही होगी, कंडीशंस वही होगी जो पहले थी। रात नहीं रहेंगे, वहाँ क़याम नहीं करेंगे, नीचे नहीं उतरेंगे, खाना नहीं खाएंगे, मिलेंगे, वापस आ जाएंगे। फरमाया मुझे मंजूर है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वापस आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम शादी कर चुके थे और ख़ातून आ चुकी थी। आपने दरवाज़ा खटखटाया, बाहर ज़ौजा निकली, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अहलिया मोहतरमा निकली। आपने सलाम किया, कहा कि आपका खामद कहाँ है, इस्माइल कहाँ है? रो पड़ी कि बाबा इस्माइल का बताती हूँ, लेकिन मुझे ये बताओ कि आप उसके लगते क्या हैं? आप उसके लगते क्या हैं? फरमाया बेटी तुम्हें किससे क्या गर्ज के मैं उसका क्या लगता हूँ, तुझे कैसे पता चला? फरमाया अर्ज किया कि बाबा ये सुबह शाम मैं नूर उसकी पेशानी में देखती हूँ ना, उसकी झलक आपकी पेशानी में भी नजर आती है। ये नूर बताता है कि कोई ताल्लुक है आपका इस्माइल से। फरमाया बेटी फिर सुन, मैं उसका वालिद इब्राहीम हूं, मैं उसका वालिद इब्राहीम हूं। अर्ज किया कि बाबा फिर खड़े क्यों हैं, अंदर तशरीफ लाएं, मैं कितनी खुश नसीब हूं, सुबह भी आपके तज़किरे करती हूँ, शाम को भी आपके तज़किरे करते हूँ, हमारा दिन आपके तज़किरों में गुजर जाता है।
ہمارا دن آپ کا ذکر کرتے کرتے گزر جاتا ہے. میں رات کو سوتی ہوں اللہ سے دعا کر کے سوتی ہوں, باری تعالیٰ کبھی بھی مجھے بابا ابراہیم ملیں گے میں اس کا دیدار کروں گی. بابا میں کتنی خوش نصیب ہوں, اللہ نے میری زندگی میں مجھے اپنے بابے کا دیدار عطا فرما دیا ہے. آپ آئیں, آپ کا گھر ہے, مجھے خدمت کا موقع دیں. پانی پیش کرتی ہوں. فرمایا بیٹی تیری خدمت قبول ہے لیکن میں مجبور ہوں, اجازت نہیں ہے آنے کی. پانی پیش کیا, بابا پانی تو پی لیں. فرمایا کہ پانی کی بھی اجازت نہیں ہے. کھانا تیار کروں, فرمایا کھانے کی بھی اجازت نہیں ہے. بابا بیٹھے تو صحیح, کچھ آرام تو کریں, چہرے پہ گرد و غبار ہے, سفر سے آئے ہیں, کچھ تو آرام کر لیں. بیٹا نیچے اترنے کی بھی اجازت نہیں. کہا بابا ایسے کیسے جانے دوں میں آپ کو, آپ اس طرح کریں, آپ کے داڑھی پہ جو گرد نظر آ رہی ہے میں اس کو دھونا چاہتی ہوں. فرمایا بیٹا میں نیچے تو نہیں اتر سکتا. ایک پتھر اٹھایا, گھوڑے کے ساتھ رکھا, کہا آپ اس پہ ٹھانگ رکھیں اور اپنا سر ادھر جھکائیں, میں اس طرف دھو دیتی ہوں آپ کا سر مبارک. ادھر سر کو دھویا, داڑھی کو دھویا, پھر پتھر ادھر رکھا, پھر ادھر دھویا, تیل لگایا, امامہ باندھا اور ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی. کاش کہ بابا آج مجھے سعادت ملتی, میں پانی پلاتی. اسماعیل آئیں گے, میں کیا جواب دوں گی کہ بابے کی خدمت نہ کر سکی. فرمایا کہ بیٹی تجھے مبارک ہو, تیری ساری خدمتیں قبول ہو گئی. ایک پیغام دے دینا اسماعیل علیہ السلام کو. جب اسماعیل آئے نا تو اسے ایک میرا پیغام دینا کہ تیرا بابا کہتا تھا کہ یہ دہلیز مجھے پسند آ گئی ہے, اس دہلیز کو نہیں بدلنا, اس کی حفاظت کرنی ہے. تو گئے بیت اللہ میں سجدہ شکر ادا کیا. باری تعالیٰ جس طرح میں چاہتا تھا تیرے محبوب کے نور کی امین آ جائے, وہ امین آ گئی ہے. میں ابراہیم دعا کرتا ہوں کہ اس میری بیٹی کو مصطفیٰ کے نور کا امین بنا دے. اسماعیل علیہ السلام واپس پہنچے تو آج پھر باپ کی شفقت کی خوشبو آ رہی تھی. آتے ہی پوچھا اہلیہ سے کہ فرمایا کہ کوئی آیا تھا. فرمایا ہاں آیا تھا. فرمایا کون تھا؟ فرمایا بابا ابراہیم. فرمایا اسماعیل اللہ نے میری دعاؤں کو قبول فرما لیا, میں بڑی خوش نصیب ہوں, اللہ نے مجھے زندگی میں میرا بابا مجھے ملا دیا ہے. فرمایا گھر لے آئی. کہا کاش کہ بابے گھر بھی آتے, بابا گھر بھی آتا, میں کاش ان کی کوئی خدمت کر سکتی, لیکن کچھ شرائط تھی بابے کی جس کی پاسداری کر رہے تھے. لگتا تھا کہ بابا مجبور تھا ان شرائط سے. بابے کی محبت بتاتی تھی کہ میں اسماعیل کے گھر ٹھہروں, بابے کی محبت بتاتی تھی, محبت چلک رہی تھی کہ میں اسماعیل کو ملے بغیر نہ جاؤں, لیکن میں جانتی ہوں کہ بابا کسی شرائط میں پابند ہو چکے تھے, وہ پاسداری کر رہے تھے. اس لیے فرمایا کہ وہ چلے گئے. فرمایا کوئی پیغام, کوئی بھی خدمت نہیں کی. کہا بس اتنا کر سکی کہ بابے کی داڑھی کو دھویا, بالوں کو دھویا, بس روانہ ہو گئے. فرمایا کوئی پیغام؟ فرمایا پیغام یہ دیا کہ میرے اسماعیل کو کہہ دینا کہ جب ابراہیم اسماعیل آئے نا, بابا کہتا تھا کہ اس دہلیز کی حفاظت کرنی ہے اسماعیل, اس کو بدلنا نہیں ہے. فرمایا اٹھ کھڑی ہو گئی, ماتھا چوما. فرمایا بیگم تجھے مبارک ہو, تو اس نور کی امین بن چکی ہے, اس نور کی امین بن چکی ہے. عزیزان مطلب ذرا غور کو کریں, اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی حفاظت کس طرح فرمائی. یہ نور چلتا رہا, چلتا چلتا یہ نور پہنچا حضرت سیدنا عبداللہ کی پیشانی میں آ گیا. حضور کے والد گرامی کی پیشانی میں آ گیا. حضرت عبداللہ جو ہی گھر سے باہر نکلتے تو مکے کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ کی یہودیوں کی خاتون عورت, بڑے حسن و جمال کی پیکر, پاکیزہ خاتون تھی. اس نے دیکھا نا نور مصطفیٰ کو, وہ سارا دن نہ تھکتی رہتی تھی, تکتی رہتی تھی حضرت عبداللہ کی پیشانی. عبداللہ گزرتے دیکھ لیتی, چلی جاتی. واپسی کا ٹائم ہوتا, آتی دیکھ لیتی, گھر چلی جاتی. تو ایک دن نہ کوئی کلام نہیں کیا, کبھی حضرت عبداللہ سے کلام نہیں کیا. ایک دن حضرت عبد المطلب ساتھ, دادا جان ساتھ تھے حضرت عبداللہ کے ساتھ, والد گرامی ساتھ.
जब रास्ते में आए तो उस औरत ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का बाजू पकड़ लिया। फरमाया दादा काफ़ी अरसे से मैं नूर की ज़ियारत कर रही हूँ, मैं आलिमा फाजिला हूँ, बड़े रिश्ते आए ठुकरा दिए मैंने, तो मैं आपको 100 सुर्ख ऊँट दूंगी अरब के, आप मेहरबानी फरमाएं इस जवान बेटे के निकाह मेरे साथ करें। आपने फरमाया बेटी तेरा अखलाक अच्छा है, तेरा किरदार भी अच्छा है, तू पाकीज़ा भी है, साहिब इल्म भी है, साहिब सीरत भी है, काश कि मैं तेरे साथ इसका निकाह कर देता, लेकिन मैंने मदीने के सरदार की बेटी आमिना के साथ अपने बेटे का रिश्ता तय कर चुका हूँ। दादा मजबूर है, दादा जुबान दे चुका। जुबान दे चुका है। तो हज़रत अम्मा आमिना के साथ जब निकाह हो गया ना हज़रत अब्दुल्ला का, आका अलैहिस्सलातु अब्दुल्ला बाहर आए, वो खातून खड़ी है, मुंह फेर ली, वापस पलटे मुंह फेर ली, फिर नहीं आई कभी। एक दिन गए रास्ते में खड़ी थी, हज़रत अब्दुल्ला ने पूछा कि फरमाया बहन पहले तो तकती रहती थी, बस उस दिन से जब से मुंह फेरा फिर नहीं आई। और मैं अब्दुल्ला मैं तुझे नहीं देखने आती थी, मैं तो किसी महबूब के नूर का दीदार करने आती। जिस दिन मैंने आंखें फेरी थी ना, उससे पहले कोई खुश नसीब उस नूर को अपना अमानत के तौर पे ले चुकी थी। खुश नसीब अमीन बन गई है, मैं तो हुजूर के नूर का दीदार करने आई थी। अब ये नूर अब्दुल्ला की पेशानी से मुंतकिल हो गए सैयदा तैयबा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अम्मी जान के शिकम अक़दस में जलवागर हो गए। जब ये नूर अम्मा आमिना के शिकम अक़दस में आया तो हज़रत अब्दुल्ला का विसाल, मौला तेरे महबूब का नूर आया है, पैदा हो गए, बग़ैर बाप के तो लोग अच्छा नहीं समझते उस बच्चे को, हकीर निगाह से देखते हैं। फरमाया वो अलग बात है कोई हकीर निगाह से देखे या ना देखे, कोई आंख ऐसी पैदा ही नहीं की जो यार की तरफ हकीर निगाह से देखे। मैं भी चाहता था कि यार जाए, बाप की शफकत भी मिले, बाप की मोहब्बत भी मिले, अब्दुल्ला देखे अपने नूर नजर को और आंखें ठंडी हों, लेकिन मेरी गैरत गवारा नहीं करती कोई ये कहे कि अब्दुल्ला ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मेरे महबूब को पाला है। नहीं नहीं, अपने महबूब पर सिवाय अपने किसी का हक में रखना ही नहीं चाहता, किसी का एहसान रखना ही नहीं चाहता। है बाप का एहसान, लेकिन मुस्तफ़ा पर एहसान मेरा है, मेरे मुस्तफ़ा पर कायनात में किसी का एहसान है ही नहीं। बस माँ के पेट में आए, शिकम अक़दस में नूर जलवागर हुआ, तो अजीज़ा ने मोहतरम फिर हालात देखें। ये एक अरब का कानून था, दस्तूर था, उसूल था कि जिस औरत का जवां शोहर फौत हो जाता, मरते दम तक एक तो वो शादी नहीं कर सकती, फिर वो कभी शादी नहीं कर सकती थी। दूसरी शर्त असूल ये था, शर्त ये थी, उन्होंने कानून बनाया हुआ था कि वो कभी ज़ेब व ज़ीनत नहीं करे, वो कभी खुशबू नहीं लगाए, वो कभी खुशबू नहीं लगाएगी, मरते दम तक वो खुशबू नहीं लगा सकती थी। वो अपनी ज़िंदगी एक काल कोठड़ी में बसर करके मर जाती। एक दिन ना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बाहर गए, वापस जल्दी आ गए और आके आप बड़े परेशान होकर रोने लगे। एलिया ने पूछा कि सही आज जल्दी वापस आ गए, परेशान भी हैं, कहा बात क्या है? फरमाया कि बेगम बात यह है कि मैं जब भी जाता हूँ ना, ये मक्के की औरतें मुझसे सवाल करती हैं, मुझसे पूछती हैं कि अब्दुल मुत्तलिब जब तुम लोगों ने ये कानून बनाया, अरब के सरदारों ने ये कानून बनाया, आप मक्के के सरदार हैं, कानून क्यों खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? फरमाया क्या हुआ? फरमाया तुम्हारी जो आमिना बेटी है ना, तुम्हारी बहू है, ये खुशबू क्यों लगाती है? खुशबू तो औरतें नहीं लगा सकती, हमारे लिए हराम, उसके लिए जायज़ क्यों करार दे दिया है? बताएं कि उसको खुशबू कौन देता है? फरमाया हम नहीं लेकर देते। फरमाया उनको खुशबू कौन देता है?
یہ خوشبو کہاں سے لیتی ہے؟ خوشبو لگا کے یہ آمنہ جہاں سے گزرتی ہے نا گلیاں بھی کئی دن تک معطر رہتی ہیں۔ فرمایا کہ آج مکے کی عورتوں نے مجھے جانے کا قابل نہیں رکھا، میں تو باہر منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، میری بیٹی آمنہ نے مجھے باہر جانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ اب کی اہلیہ نے رو کے کہا عبدالمطلب یہ ہو نہیں سکتا کہ میری بیٹی ایسی ہو، میری بیٹی ایسے نہیں ہو سکتی، میں بلاتی ہوں۔ فرمایا بیٹی آمنہ ذرا ادھر آؤ۔ بیٹی آمنہ آئی، فرمایا بیٹی یہ دیکھ تیرا دادا آج واپس آ گیا ہے، رو رہا ہے، تیری وجہ سے مکے کی عورتوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ کہا کیا ہوا؟ فرمایا کہ خوشبو لگاتی ہے، ماں نہیں لگاتی، کوئی دیتا ہے نہیں، ماں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتی ہوں، اس نور کی قسم جو میرے پیٹ میں جلوہ گر ہے، خوشبو لگانی تو دور کی بات ہے، کبھی آمنہ نے خوشبو کو دیکھا بھی نہیں۔ فرمایا گلیاں معطر رہتی ہیں۔ فرمایا آپ گلیوں کی بات کرتے ہیں، میں جب بھی بستر میں آتی ہوں تو بستر خوشبو دیتا ہے، میں اٹھ کے باہر جاتی ہوں واپس آتی ہوں تو اور خوشبو دیتا ہے، در و دیوار سلام کرتے ہیں، میں پوچھتی ہوں در و دیواروں کیوں سلام کرتے ہو؟ در و دیواروں سے آواز آتی ہے کہ آمنہ تجھے نہیں پتا تو مصطفیٰ کی ماں بننے والی ہے۔ فرمائی آمنہ کا کمال نہیں ہے جو میرے شکم میں ہے، یہ اس نور مصطفیٰ کا سارا کمال ہے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ پاک نا جب پانی عورتوں کی یہ عادت تھی کہ وہ جا کے نا عرب کے کنویں تھے، بڑے ڈونگے کنویں ہوتے، بڑے گہرائی میں پانی ہوتا، میں نے بھی بھرا ہے پانی جیرانہ میں، حاجی رضوان صاحب میں لے گئے، وہاں سے ہم نے پانی بھرا تھا، تو بہت گہرا پانی ہے، تو عورتیں آتی سارا دن کھینچتی کنویں، ڈول کھینچتی تو پانی بھرتی، بڑی تکلیف ہوتی تھی، بڑا مشکل سے پانی بھرا جاتا تھا۔ تو جب حضور کی اماں آمنہ پاک گھڑا لے کر برتن لے کر پانی کی طرف آتی نا، اللہ فرماتا جبریل دیکھا ہے محبوب کی ماں چل پڑی ہے۔ مولا کیا کروں؟ فرمایا جا کے پانی کو بتا دے کہ پانی میرے محبوب کی ماں آ رہی ہے۔ ادھر جبریل آ کے پانی کو خوشخبری دیتا کہ پانی تو خوش نصیب ہے، میرے محبوب کی ماں تیرے پاس پانی بھرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اب وہ پانی تھا، وہ بھی مصطفیٰ کا امتی تھا۔ خواجہ صاحب فرماتے نا کوٹھے دے چل دیکھ فریدا گھر گھر بلدی آگے، میں سمجھی کہ صرف میں لوٹی یہ تے لوٹیا سارا جگ۔ ادھر آمنہ پاک آتی، ادھر پانی اوپر آ جاتا، اور پانی خود بخود ڈول میں آتا، ڈول سے گھڑے میں آتا، برتن میں آتا۔ جبریل کہتا ماں تو نے نہیں اٹھانا، میں نوکری کے لیے آیا ہوں۔ تو جب عرب کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے آتی نا، دیکھا کہ جب آمنہ پاک آتی ہیں تو پانی اوپر آ جاتا ہے، تو پھر ایک دوسرے کو بلاتی بھئی پانی پہلے نہیں بھرنا، جانا ہے آمنہ پاک کا انتظار کرنا۔ ساری عورتیں برتن اکٹھی کرتی رہتی، کنویں پہ بیٹھتی رہتی، پھر جب ساری اکٹھے ہو جاتی پھر ایڑیاں اٹھا کے آمنہ کی راہ تکتی تھی، اماں پاک کی راہ تکتی تھی۔ ادھر ایمان سے بتائیں مصطفیٰ کی ماں کی شان کا عالم کیا ہے؟ ماں وہ بھی اعلیٰ ہے جس نے جنم دیا حضرت اسماعیل کو، اس ماں کی بھی کوئی شان کی حد نہیں ہے جس نے یوسف کو جنم دیا ہوگا، اس ماں کی بھی کوئی شان کی حد نہیں ہوگی جس نے موسیٰ کلیم کو جنم دیا ہوگا۔ لیکن دوستو اس ماں کی شان کون بیان کر سکتا ہے جس ماں نے مصطفیٰ کو جنم دیا؟ عورتیں جو ہے نا انتظار کرتی تھی کہ آمنہ پاک آئے گی، اور پھر ہم جو ہے نا پانی خود بخود، جب آمنہ پاک آتی پانی اوپر آ جاتا، پھر مصطفیٰ کی ماں کی خیرات سارے مکے کی عورتوں کو مل جاتی۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ انشاءاللہ پھر اگلے جمعے اسی کے آگے پھر چلیں گے، دیکھیں گے حضور کی پھر اور ایک ماں کا تذکرہ کریں گے جس کو اماں حلیمہ کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔